नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब से हमने कुछ मारूज़ात की थी कि क़िबला शाह साहब आप अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह फ़रमाएँ और मुनीब रहमान साहब के जो अफ़आल हैं उनके हवाले से शरीयत का जो हुक्म है उसको आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आवाम के सामने बयान करें, ताकि आवाम में जो इंतशार व इफ्तिराक पाया जा रहा है वो ख़त्म हो। कुछ दिनों पहले सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब का एक सोती पैगाम जो है वो सुनने में आया, जिसको वज़ाहत नामा कहा जा रहा था कि शाह साहब ने ये वज़ाहत की है। और किसकी वज़ाहत की है जी? बुनियानुल मरसूस जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर शिरकत की वज़ाहत की है। तो इस वज़ाहत नामे पर मैं तबसरा करने से पहले कुछ बातें अवाम अहले सुन्नत के गोश गुजार करना चाहूँगा। अगर बनज़र इंसाफ और बगोश होश वो मेरी ये बातें सुनेंगे तो उनको इंसाफ करने में ज़रा बराबर दिक्कत नहीं होगी और वो ज़रूर हमारे मौक़िफ़ को समझेंगे। हमारा मौक़िफ़ और मुद्दा क्या है कि मुनीब रहमान साहब के जो अफ़आल हैं, अब उनमें एक तो वो सूरत है कि जो सल्तनती उमूर के लिहाज से है, सल्तनती उमूर के हवाले से है कि उनका रोयत हलाल कमेटी में जाकर बैठना और अपना फ़ैसला सादिर फरमाना, इसी तरह उनका दीगर इस तरह की मजालिस जो कि हुकूमती तौर पर मुनाकिद की जाती हैं, सल्तनती उमूर के लिए मुनाकिद की जाती हैं, उसमें वज़ीर आज़म इनको बुला रहा होता है, सदर बुला रहा होता है। तो इस तरह की जो मजालिस हैं, महाफ़िल हैं, उनमें मुनीब रहमान साहब का जाना और अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करना, इसके ऊपर बात। और दूसरी वो मजालिस कि जो हुकूमती तौर पर नहीं हैं, सल्तनती तौर पर नहीं हैं, हुकूमती और सल्तनती उमूर के ऊपर नहीं हैं, बल्कि वो देवबंदियों की निजी महाफ़िल हैं, वो बदमज़हबों की निजी महाफ़िल हैं। इसी तरह उनके मरने पर, उनकी शादियों पर, उनकी खुशियों के अंदर शरीक होने वाली जो महाफ़िल हैं, इस तरह की जो महाफ़िल हैं उसमें किसी का शरीक होना या मुनीब रहमान साहब का शरीक होना। तो ये जो किस्म मैंने आपको पहले बयान की कि जो सल्तनती उमूर के हवाले से मुनाकिदा मजलिस है, जिसमें हुकूमत ने तलब किया है तमाम मकातिब फ़िक्र को कि अपनी अपनी आके नुमाइंदगी करें, तो इस तरह की मजलिस में मुनीब रहमान साहब का ज़रूरत शरिया के पेश नज़र जाना और उतना जाना कि जितना शरीयत मुतहरा ने इजाज़त दी है उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। इसलिए आप हमारी वीडियोज़ देखें, पहले दिन से लेकर अब तक जितनी भी वीडियोज़ हैं मुनीब रहमान साहब के हवाले से, उनमें से किसी वीडियो में भी हमने एक तस्वीर भी रोयत हलाल कमेटी की, इसी तरह उन मजालिस व महाफ़िल की जो हुकूमत की तरफ से मुनाकिदा हैं, हुकूमत की तरफ से अहम उमूर को डिस्कस करने के लिए मुनाकिद की गई। जिस तरह मदारिस के हवाले से पिछले अरसे में कुछ गुफ्तगू चली कि जी मदारिस जो हैं वो औकाफ के अंडर जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, तो ये एक बहुत अहम मैटर था। तो उस पर तमाम जो है मकातिब फ़िक्र को जमा किया गया, उनकी राय ली गई। तो उसमें फजलुर रहमान भी साथ बैठा था, तकी उस्मानी भी बैठा हुआ था, दीगर बदमज़हब भी बैठे हुए थे और मुनीब रहमान साहब भी अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। तो क्या हमने उस मजलिस की कोई वीडियो, कोई उसकी तस्वीर जो है अपनी इन तमाम वीडियोस के अंदर लगाई? हरगिज़ नहीं लगाई। कोई बंदा भी ये साबित नहीं कर सकता। हाँ, किसी ने हमारी जो है वो वीडियो लेकर उसको डाउनलोड करके अपने चैनल पर चढ़ाया हो और उसके अंदर इस तरह की कोई हरकत की हो तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। हम अपने चैनल, ऑफिशियल चैनल के जिम्मेदार हैं कि जिसके ऊपर हमने खुद वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं। तो उसमें से कोई शख्स भी कोई इस तरह की वीडियो नहीं दिखा सकता जिसमें हमने हुकूमती सतह की मुनाकिदा मजालिस और महाफिल की तस्वीर या वीडियोस लगाकर मुनीब रहमान साहब पर एतराज किया हो। तो ये जो रुखसत है ये हमने उन जुजियात के पेश नज़र दी जो जुजियात हमारे अकाबिर की कुतुब में मौजूद हैं। फतावा हामदिया में हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सफ़ा नंबर 423 से लेकर आगे तक जो एक फतवा एक पूरा है, जिसमें साइल ने जो है वो मुस्लिम लीग की जो है वो कुछ बातें बयान की और कहा कि जी आप इसकी हिमायत करते हैं या नहीं करते। हमें कहा गया कि हुज्जतुल इस्लाम भी इसकी जो है वो हिमायत करते हैं, तो उसका फिर आपने तफसीलन जवाब दिया और उसके अंदर एक मुश्तरका चीज़ जो थी वो यही थी कि ज़रूरत शरइया जहां पर होगी तो इस तरह की मजलिस के अंदर, इस तरह की महफिल के अंदर कि जहां पर बदमज़हब भी मौजूद हैं, मुर्तद्दीन भी मौजूद हैं, उस तरह की मजलिस में जाने की शरअन इजाज़त होगी। ज़रूरत शरइया की कैद है। ज़रूरत शरइया ये क्या चीज़ है, इंशाल्लाह इसकी भी हम वजाहत करेंगे। लेकिन इतनी बात ज़हन नशीन रखें कि जो पहले दिन से
ہم نے اس طرح کی مجالس کا استثناء کیا تھا تو وہ انہی جزیات کے پیش نظر کیا تھا، حامد رضا خان صاحب کے فتاوی حامدیہ کے جزیے کے پیش نظر، اس طرح فتاوی رضویہ کے کئی ایسے جزیات کہ جن میں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدمزموں کے ساتھ موالات، ان کے ساتھ مربت والے معاملات اور اس طرح کی دیگر چیزوں پہ جہاں گفتگو کی تو وہاں ضرورت شرعیہ، ضرورت شدیدہ کی جو ہے وہ اس کا استثناء کیا کہ اس طرح کی ضرورت شرعیہ جب پائی جائے جہاں پر، تو وہاں پر جو محظور اور ممنوع امور ہوتے ہیں وہ بھی جائز ہو جاتے ہیں کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ممنوعہ چیزوں کو بھی جائز کر دیتی ہیں اور اسی طرح اتنا ہی جائز کرتی ہیں جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام قواعد اور ان تمام فتاوا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پہلے دن سے ہی اس چیز کا استثناء کیا ہے۔ ناظرین جو ہیں وہ ہمارے اس بات کے بالکل گواہ ہیں کہ ہم نے پہلے دن سے ہی اس چیز کا استثناء کیا اور اس پر کسی قسم کا بھی اعتراض نہیں کیا۔ اور جو دوسری صورت تھی کہ بدمزموں کی نجی محافل میں جانا، نجی مجالس میں جانا، وہ کوئی حکومتی طور پر وہ منعقدہ نہ ہوں، سلطنتی طور پر ان کو منعقد نہ کیا ہو، وہاں پر کوئی ضرورت شرعیہ کا تحقق بھی نہ ہو، اس طرح کی مجلسوں میں جانا، جس طرح کے ان کا اپنے ضلع اوگی مانسیرا کے اندر دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح کرنا، کیا ان کو حکومت نے وہاں پر بلایا تھا؟ اگر یہ نہ جاتے، حکومت جو ہے وہ کیا کرتی ان کے ساتھ؟ وہ کیا نقصان تھا اسلام کا، شریعت کا، جس کے پیش نظر یہ وہاں پر گئے اور وہاں سامنے دیوبندی بیٹھے ہیں اور مہمان خصوصی کے طور پر اشرف علی تھانوی کا نواسہ بھی مدعو ہے، تمام دیوبندیوں کی محفل ہے اور یہ حضرت وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اور اسی طرح شیعہ کی تعزیت کرنا کہ جن کے فرقے کے اوپر بالعموم سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے جو فتاوا صادر کیے ہیں وہ کسی بھی ذی شعور سے مخفی نہیں ہیں، تو ایسے بندے کی تعزیت کرنا اور اس کے حوالے سے جید اور ممتاز عالم دین کے القابات استعمال کرنا اور اس کی قیادت پر فخر کرنا، اسی طرح اس کے بعد والوں کو یہ تلقین کرنا کہ تم اس کے مشن کو لے کر چلو، اسی طرح اس کی روح کی تسکین کی بات کرنا، اس طرح کے سخت جملے کہ جن کے اندر سخت تر حکم بھی لاگو ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا، اسی طرح جو ہے ان کا تقی عثمانی کے پوتے کو اس طرح کی دعائیں دینا جس پر سخت سے سخت احکام بھی لاگو ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی کانفرنسز میں جانا، اس طرح کی مجالس میں جانا، اس کے اندر کوئی ضرورت شرعی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی دین کی طرف سے رخصت نہیں ہے کہ یہاں پر جایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اسی طرح منع وارد ہے جس طرح ایک عام بندے کے لیے منع وارد ہے، تو اسی طرح علماء کے لیے، مفتیان کے لیے بھی منع ہے، قائدین کے لیے منع ہے، بلکہ جو عام بندہ جائے اس کے اوپر جو سختی کا کرائٹیریا ہوگا، اسی طرح ایک عالم جائے اس پر جو سختی کا کرائٹیریا ہوگا، اور اسی طرح ایک وہ بندہ جائے کہ جو قائد ہو اہل سنت کا، اس پر جو سختی کا کرائٹیریا ہوگا، اس میں سب میں فرق ہوگا۔ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ عوام کے اوپر اس انداز سے سختی والا حکم بیان نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کی اقتداء نہیں کی جا رہی۔ ہاں، اس کے لیے بھی کم از کم حرام تو رہے گا اس طرح کی مجلس کے اندر جانا، سخت سے سخت حکم اس کے معاملات کو دیکھ کر پھر لگایا جا سکتا ہے، لیکن جو عالم جا رہا ہے جس کے پیچھے لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں، اس کی بات کو، اس کے فعل کو جو ہے وہ حجت سمجھتے ہیں، اس طرح کے عالم پر زیادہ سخت حکم ہوگا۔ جس طرح سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کے گروہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے گروہ علماء، اگر تم ناجائز امر کا ارتکاب کرو گے تو عوام جو ہے وہ حرام میں پڑے گی، اگر تم حرام کا ارتکاب کرو گے تو عوام کفر میں جا پڑے گی، یعنی عوام جو ہے وہ کئی ہاتھ آگے ہی بڑھ کر معاملہ کرتی ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی نجی محافل میں جا رہے ہیں تو عوام بھی ان کی نجی محافل میں جائے گی، ان کی شادی، ان کی غمی، ان کی خوشی کے اندر شریک ہوگی، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھے گی۔ تو جب اس طرح کے میل ملاپ یہ لوگ روا رکھیں گے تو پھر ان کے ایمان کا کیا بنے گا، یہ ہر ذی شعور بہتر جانتا ہے۔ تو اب یہ دو طرح کی چیزیں ہیں، ان کو خلط ملط کر کے، ان کو آپس میں مخلوط کر کے دلائل دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ میں ان جزیات کے پیش نظر اس محفل میں گیا تھا۔ تو عوام اہل سنت بالکل غور کرے کہ دو طرح کی مجالس ہیں، اس میں جانا اس کی شریعت نے اجازت دی ہے ضرورت شرعیہ کی وجہ سے، اور یہ جو مجلسیں ہیں ان میں جانے کی شرعن بالکل اجازت نہیں ہے، کسی طرح بھی ان کی صورت نہیں نکلتی۔ تو ان چیزوں کو خلط ملط کر کے تو خلط مبحث کرنا یہ علماء کا کام نہیں، یہ علماء کا شیوا نہیں، یہ جاہلوں کی روش تو ہو سکتی ہے، علماء کی روش نہیں ہو سکتی۔ اب شاہ صاحب کی گفتگو کے اوپر جو ہے وہ ایک نظر کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس پر
तबसरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ अहबाब और बुजुर्गों ने मुफ्ती से रब्ता किया इसकी कुछ वजाहत पेश करने से पहले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने चंद दिन पहले हमारी पाक सरजमीन पाकिस्तान को बुनियान मरसूस वाले ऑपरेशन के अंदर कामयाबी अता फरमाई और पाकिस्तान के मर्तबे और मकाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महज अपने फजल से बुलंद फरमाया और अपने से 5 गुना ज्यादा भारी दुश्मन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरजीह और सबकत अता फरमाई। उस दौरान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जरिए एक वहदत का पैगाम दिए जाने के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई जिसमें तमाम मकातिब फिक्र के लोग शामिल थे। जिस तरह के शहरी या मुल्की उमूर के ऊपर गवर्नर हाउस या वज़ीर आला हाउस के अंदर मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोग मुल्की और शहरी मुश्तरकात और मुश्तरक उमूर या इस्लाम के किसी मुश्तरक हुक्म के हवाले से उसके दरपेश मसाइल के हवाले से यकजा होते हैं। शाह साहब, इसके अंदर आपका ये कहना कि बुनियान मरसूस जो कॉन्फ्रेंस थी ये हुकूमत की मुनाकिदा थी, शाह साहब माजरत के साथ ये आपका बयान जो है वो खिलाफ वाक़े है, ऐसा नहीं है। उलमा इसके ऊपर शाहिद हैं, गवाह हैं कि ये जो महफिल थी ये देवबंदियों की मुनाकिदा करदा थी, ये उनकी अपनी निजी कॉन्फ्रेंस थी जो उन्होंने फ़ौज के इज़हार तशक्कुर के तौर पर मुनाकिद की थी, जिसके बानियान भी देवबंदी थे, जिसकी महफिल की इंतज़ामिया भी देवबंदी थी, नकीब भी देवबंदी था, सामने जो तलबा बैठे थे वो देवबंदी मदारिस के तलबा थे, अवाम में भी कसीर तादाद में देवबंदी मौजूद थे। अब वहाँ पर जिस स्टेज के ऊपर देवबंदियों के इस वक्त के सरखेल जितने भी उलमा हैं वो सब मौजूद थे, तकी उस्मानी मौजूद था, तारिक मसूद मौजूद था और मंजूर मेंगल मौजूद था और दीगर जो बड़े इनके इस वक्त के चोटी के उलमा हैं वो सब मौजूद थे। वहाँ पर शाह साहब आपका जाना और उसको हुकूमती जो है वो इजलास कहना, तो सबसे पहले शाह साहब माजरत के साथ आप बताएं वहाँ पर सदर या वज़ीर आज़म या कोई ऐसा बड़ा ओहदादारान कि जिसको कहा जाए कि ये हुकूमती तौर पर वो गया था और उसने कहा कि जी आप हमारा शुक्रिया अदा करें, हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करें, हम फ़ौज का शुक्रिया अदा करें कि हमने आपकी जान बचाई है। शाह साहब, ये अक्लन भी समझ में नहीं आता कि फ़ौज ने इस तरह की कोई महफिल मुनक्किद करके आपसे जो है वो कहा हो कि आप हमारा इजहार तशक्कुर करें, इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो बुनियान मरसूस जो कॉन्फ्रेंस थी उसको मैंने सुना और उसके अंदर जो है वो कोई ऐसी बात डिस्कस नहीं हुई जिसको कहा जाए कि ऐसा अमर डिस्कस हुआ जिसकी वजह से दीन का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ या दीन को बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया गया। माजरत के साथ शाह साहब, इसके अंदर इस तरह की कोई बात डिस्कस नहीं हुई और आप इसके ऊपर वजाहत दे रहे हैं, जबकि इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई बुनियान मरसूस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। मेरा दिल था कि इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूं, लेकिन चूंकि मेरा मुद्दा लोगों तक पहुंच गया था और हम लोग इंतशार के कायल नहीं हैं, इफ्तिराक के कायल नहीं हैं और जो है वो बदमग़ज़ी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस्लाह हो और तरीक़ेकार से जो है वो इसके ऊपर जो है वो दलाइल के साथ गुफ्तगू हो। तो उसके पेश नज़र मैं चूँकि पहले अपना मुद्दा अवाम के सामने रख चुका था कि 2 तरह की महफिल है, एक जो वो मजलिस है कि जो हुकूमत की तरफ से मुनाकिदा है, सल्तनती उमूर पर मुश्तमिल है, और एक इनकी निजी महफिल है, तो ये जायज़ है और ये जायज़, इसके अंदर शिरकत जायज़ नहीं है। तो ये बात मैंने पहले दलाइल के साथ रख दी थी, तो अब मुझे इसके ऊपर अलग से गुफ्तगू करने की कोई हाजत महसूस नहीं हुई। तो आपका इस महफिल के हवाले से अपनी वजाहत देना, और ये कोई तौबा रुजू भी नहीं है और ये वजाहत आपने ऐसी नहीं की जिससे आपका बुनियान मरसूस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना जायज़ हो जाए। शाह साहब, बिल्कुल आपकी ये वजाहत काबिल कबूल नहीं होगी। और अभी इस वजाहत के ऊपर मैं गुफ्तगू क्यों कर रहा हूँ उसका भी जवाब ज़िम्नन में देता चलूँ कि इस वजाहत के ऊपर अगर मैं गुफ्तगू ना करता और मैं खामोशी इख्तियार कर लेता तो आवाम के मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि शाह साहब देखें, किबला मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने अपनी वजाहत दे दी है, तो क्या अब वो अपने तमाम मामलात से बरी ज़िम्मा हो गए हैं या नहीं हुए। इसी तरह आवाम जो है वो ये समझ रही थी कि ये वजाहत जो है उनकी बराअत के लिए बिल्कुल काफ़ी है। तो आवाम की उस गलत फहमी को दूर करते हुए इस वजाहत पर मैं अपना तबसरा पेश कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये वजाहत काबिल कबूल नहीं है। इन मामलात में जो शाह साहब से मुतालबा किया था, इस वजाहत के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, बल्कि बुनियान मरसूस कॉन्फ्रेंस भी ये हुकूमती लेवल की कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि एक निजी कॉन्फ्रेंस थी, इजहार तशक्कुर के लिए मुनाकिद की गई थी। तो क्या सुन्नी जो है वो माज़अल्लाह मर गए हैं? क्या सुन्नी जो है वो इतना बड़ा इज्तिमा नहीं कर सकते? क्या सुन्नियों के पास पैसा नहीं है? क्या सुन्नी जो है वो इस तरह का इजलास मुनाकिद नहीं कर सकते? शाह साहब, बिल्कुल कर सकते हैं और आप करवा सकते हैं। तो आपने सुन्नियों का कोई इस तरह का इजलास क्यों नहीं करवाया जिसके अंदर आप फौज को इजहार तशक्कुर कर सकते? तो इस तरह की महफिल का इनेकाद आपने सुन्नियों में क्यों नहीं किया? देवबंदियों की जरूरत आपको क्यों पेश आ गई? उनके स्टेज की आपको जरूरत क्यों पेश आ गई? शाह साहब, इसका जवाब आपने देना है। तो ये आपका कहना कि ये हुकूमत की तरफ से मुनाकिद है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त
نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اس کے دلائل ہیں تو وہ آپ ضرور پیش کریں, ہم ان پر ضرور غور کریں گے. اور اس قسم کی چیزیں ہمارے اکابر کی کتابوں میں بھی ہے, جس طرح فتاوی حامدیہ وغیرہ کے اندر سرکار حجت الاسلام نے بھی اس چیز کو ذکر کیا. فقیر بھی اسی قسم کے حکومتی مشترکہ ایک ایجنڈے کے متعلق, یعنی بالخصوص وحدت پاکستان کے اندر دینی جماعتوں کا وحدت کے ساتھ ہونا اور دیگر امور پر اس کے جو نتائج ہیں اس حوالے سے ہونا, اور پاکستان کی فتح کے حوالے سے بالخصوص اس نقطے پر اشتراک تھا کہ پاکستان کی عظمت و شان کے حوالے سے بات کی جائے. شاہ صاحب یہاں پر آپ نے فتاوی حامدیہ کے جزیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے فعل کو اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کیا کہ جس طرح فتاوی حامدیہ میں حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ رخصت عطا فرمائی کہ مسلم لیگ میں شرکت کی جا سکتی ہے, تو اس کو آپ نے شاہ صاحب مکمل بیان نہیں کیا. فتوے کو آپ نے نہ پڑھ کر سنایا بلکہ آپ نے بس اس کی طرف ایک اشارہ کیا اور اپنی جو یہ شرکت تھی اس کو اس کے ساتھ منسلک قرار دیا, گویا کہ یہ وہی صورت تھی جس کو فتاوی حامدیہ میں بعین ہی ذکر کیا گیا. حالانکہ شاہ صاحب اس طرح بالکل نہیں ہے. فتاوی حامدیہ کے صفحہ نمبر 423 سے آگے تک آپ یہ جب فتویٰ پڑھیں گے ناظرین تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ فتاوی حامدیہ کا جو فتویٰ ہے اس میں ضرورت شرعیہ کی قید ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ضرورت شرعیہ وہ جب متحقق ہوگی کسی جگہ تو وہاں جا کر اس طرح کے معاملے کی اجازت ہوگی. اگر ضرورت شرعیہ متحقق نہیں ہوتی, ضرورت شرعیہ کا وہاں پر وجود نہیں ہوتا, تو اب اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا. ضرورت شرعیہ کیا ہے؟ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد 21 صفحہ نمبر 205 کے اوپر یہ مراتب بیان فرمائے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ مراتب 5 ہیں: ضرورت، حاجت، منفعت، زینت، فضول. اس کے اوپر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے گفتگو یہاں پر فرمائی ہے, اور اس سے بھی واضح سیدی اعلیٰ حضرت نے جلد 1 کا جو با جز ہے اس کے اندر جو ہے صفحہ نمبر 843 کے اندر یہ فرمایا: اقول و باللہ التوفیق. مراتب 5 ہیں: ضرورت، حاجت، منفعت، زینت، فضول. ضرورت کیا ہے جی؟ ضرورت کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ کہ اس کے بغیر گزر نہ ہو سکے, جیسے مکان میں وہ سوراخ جس میں آدمی بزور سما سکے, کھانے میں چھوٹے چھوٹے چند لقمے کہ سد رمق کریں, ادائے فرائض کی طاقت دیں, لباس میں اتنا ٹکڑا کہ ستر عورت کرے. یہ ضرورت کی تعریف, یعنی کہ جس کے بغیر گزر نہیں ہو سکتا. مکان کا یعنی اتنا حصہ, اتنی جگہ بندے کے پاس ہو کہ جس کے اندر بندہ گھس سکے, لیٹ سکے, یعنی اتنا سوراخ. تو اس طرح کا بندے کے پاس ٹکڑا, اتنا زمین کا ٹکڑا یا اتنی جگہ بندے کے پاس ہو جس سے اس کی ضرورت یہ پوری ہو سکے. اسی طرح کپڑے کا اتنا ٹکڑا ہو جس سے وہ اپنا آگے پیچھے کا ستر چھپا سکے. اسی طرح کھانے کے لیے اتنا کہ جس سے اس کی زندگی کی رمق جو ہے وہ بحال رہے, اتنے ٹکڑے اس کے پاس موجود ہوں. یہ ضرورت ہے. تو اتنی ضرورت کے لیے جو ہے وہ بندہ کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اور اب اس طرح کی ضرورت کے لیے جو محظور چیز ہوتی ہے, ناجائز چیز ہوتی ہے, وہ بھی جائز ہو سکتی ہے. جیسے کہ جب اضطرار والی کیفیت پائی گئی کہ بندہ جو ہے وہ مرنے لگا ہے, اب اس کے پاس اتنا بھی ٹکڑے موجود نہیں ہیں کہ اس کی زندگی کی رمق واپس آ جائے, اتنا حلال کھانا نہیں ہے کہ جس سے اس کی زندگی کی رمق بحال ہو سکے, اس کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. اب وہ مردار میں سے کچھ کھاتا ہے زندگی کی رمق کو واپس لانے کے لیے. اب کہا جائے گا الضرورات تبیح المحظورات, کہ یہ وہ ضرورت ہے کہ جس نے محظور یعنی حرام چیز کو حلال کر دیا, کہ سور کھانا حرام تھا, کتا وغیرہ یا اس طرح کے حرام جانور کھانے حرام تھے, لیکن یہ ضرورت متحقق ہو گئی کہ زندگی کی رمق کو بچانے کے لیے اب یہ کھائے گا نہیں تو یہ تو فوت ہو جائے گا, تو اب زندگی کو بچانے کے لیے یہ اس مردار کو اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ سکے. اچھا, پھر اتنا کھا سکتا ہے کہ جتنی جو ہے وہ ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ کتا پڑا ہوا ہے تو پورا کے پورا کتا کھا جائے, گدھا پڑا ہوا ہے تو پورے کا پورا گدھا جو ہے وہ روسٹ کر کے کھا جائے, اس کی شرعن اجازت نہیں ہوگی. اتنا کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی کی رمق واپس آ جائے, تو اس کو کہا جاتا ہے الضرورات تبیح المحظورات. تو یہ ضرورت کی تعریف ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ جس کے بغیر گزر ہی نہ ہو سکے. تو شاہ صاحب آپ کو ایسی ضرورت شرعیہ جو ہے وہ ثابت کرنی پڑے گی, اور یہی قید حامد رضا خان صاحب نے فتاوی حامدیہ میں بیان کی. ضرورت شرعیہ جو ہے وہ پائی جائے تو اس کے اندر شمولیت اختیار کرنا, اس طرح کی مجالس میں جانا, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شاہ جی ضرورت شرعیہ ثابت کرنا آپ پر لازم ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہاں ضرورت شرعیہ پائی گئی. اسی طرح حامد رضا خان صاحب نے پھر آگے جو جزیات نقل فرمائے
وہ بھی اسی کے تحت تھے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں وہ محظورات یعنی ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔ اسی طرح اس کے آگے جو جتنے بھی دلائل ہیں وہ سارے بیان فرمائے، تو آپ اس کے اندر قدر مشترک جو دیکھیں گے وہ ہے ضرورت شرعیہ۔ تو کیا بنیان المرصوص کانفرنس کے اندر جانا کیا یہ ضرورت شرعیہ کے تحت تھا؟ بالکل یہ ضرورت شرعیہ کے تحت نہیں تھا۔ وہاں پہ کوئی ایسا سلطنتی امر ڈسکس نہیں ہونا تھا جس کی وجہ سے سنیوں کو نقصان ہو، مسلمانوں کو اس کا بہت بڑا نقصان ہو، یا مسلمانوں کو اس امر کی بہت بڑی حاجت ہو اور وہ حاجت وہاں سے پوری ہو رہی ہو۔ کوئی اس طرح کی ضرورت شرعیہ نہیں تھی جس کے بغیر گزر ہی نہ ہو سکے۔ تو جب ایسی ضرورت شرعیہ نہیں تھی تو اب ایسی مجلس کے اندر جانا اس کی کیوں کر اجازت ہوگی؟ اور پھر آپ کا اس انداز سے دیانت داری سے ہٹ کر فتاوی حامدیہ کے جزیے کے اوپر اپنی اس صورت کو جو ہے وہ منطبق کرنا، شاہ جی یہ انصاف سے دور ہے۔ شاہ صاحب یہ آپ کی روش نہیں ہونی چاہیے، آپ سے ہم اس طرح کی باتوں کی توقع نہیں کرتے۔ تو شاہ صاحب اس طرح کی مجلس کے اندر جانے کی بالکل شرعن اجازت نہیں تھی۔ آپ کو یہاں پر وضاحت نہیں بلکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ یہ جو بنیان المرصوص کانفرنس تھی اس کے اندر جانا چونکہ میرا شرعن جائز نہیں بنتا، میں نے علماء سے بھی اس حوالے سے مشورہ کیا، تو چونکہ اس کے اندر شرعی کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے جانے کی اجازت ہو، تو میں اس کانفرنس میں جانے سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں اور آئندہ اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ آپ کو تو یہ بیان دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ یہ کہیں کہ جی یہ تو میرا فلاں جزیے کے تحت جائز بن رہا ہے۔ تو شاہ صاحب یہ آپ کا اقدام بالکل درست نہیں تھا۔ تو اس میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اہل سنت و جماعت کی جانب سے اپنے مسلک کی ترجمانی کی جائے جہاں دیگر مکاتب پہ لوگ آئے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کا یہ کہنا کہ میرا بنیان المرصوص میں جانے کا جو مقصد تھا وہ اہل سنت کی ترجمانی کرنا تھا، تو شاہ صاحب آپ نے اہل سنت کے کس عقیدے کی ترجمانی کی، کس مسئلے کی ترجمانی کی کہ جو کہ دیابنا کے اگینسٹ ہو، جو کہ وہابیہ کے اگینسٹ ہو، ان تمام بدمزموں کے اگینسٹ ہو؟ آپ نے کون سے ایسے مسلک کی ترجمانی کی جس کے اندر جو ہے وہ ہم کہیں کہ واقعی آپ نے غیروں کے اندر جا کر اپنے مسلک کو جو ہے وہ اس انداز سے ڈیفینڈ کیا کہ الحمدللہ جو ہے وہ مسلک کا حق جو ہے وہ ساروں کے سامنے واضح ہوا؟ تو آپ نے کون سی ایسی بات کی؟ آپ نے جو بنیان المرصوص میں گفتگو کی وہ ساری گفتگو میں نے بالتفصیل سنی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو کہا جائے کہ واہ واہ یہ واقعی ضرورت شرعیہ ثابت ہو رہی ہے اور واقعی اس کے بغیر تو دین جو ہے وہ ڈھہ جاتا، دین کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا شاہ صاحب اگر جا کے دیوبندیوں کے اندر یہ گفتگو نہ کرتے تو۔ اسی طرح جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب وہ گفتگو نہ کرتے، اسی طرح دیگر جو ہے وہ لیاقت اظہری صاحب یہ گفتگو نہ کرتے تو دین کا نقصان ہو جانا تھا، اور یا تو بہت بڑا جو فائدہ ملنا تھا وہ نہ ملتا ہماری اہل سنت کو، اس طرح کا معاملہ ہو جاتا اور یہ ضرورت شرعیہ متحقق ہو گئی ہے۔ شاہ صاحب آپ نے کون سی ایسی ترجمانی کی؟ معذرت کے ساتھ کوئی اس طرح کی ترجمانی اس کے اندر موجود نہیں تھی سوائے اظہار تشکر کے، اور وہی عام کلمات کہ جو دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ سب وہی باتیں کر رہے تھے، اس میں کوئی مقصد ایسا سامنے نہیں آیا جس کو ضرورت شرعیہ کہا جا سکے اور اس طرح کی مجلس کی اجازت ہو۔ اور بعد میں یہ جو جتنے بھی سٹیج پر بیٹھے تھے انہوں نے جو سنیوں کے دل چھنی کرنے کے لیے بعد میں جو عمل کیا کہ جی تقی عثمانی کے ہاتھ میں مفتی منیب الرحمان کا ہاتھ ہے، اور جی یہ جو جتنے بھی سنی کہلانے والے ہیں ان کا بدمزموں کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے، اور اس طرح جو ہے وہ بلند کر کے اتحاد کا درس دے رہے ہیں۔ اور بھائی کون سا یہ اتحاد ہے؟ یہ اہل سنت کا اتحاد ہے، سنیوں کا اتحاد ہے، مسلمانوں کا اتحاد ہے، امت محمدیہ کا اتحاد ہے، یا کس کا اتحاد ہے؟ یہ سیاسی اتحاد ہے یا شرعی اور دینی اتحاد ہے؟ شاہ جی اس کو ڈیفائنڈ کیا جائے کہ یہ ہمارا جو ہے اتحاد کس طور پر ہے، تو کسی طور پر بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ رہا دیگر مکاتب کے حوالے سے اور بالخصوص اسام الحرمین شریف کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جن پر فیصلہ صادر فرمایا ہے وہ ہمیں دل و جان سے قبول ہے بحمدللہ تعالی، اور بالکل درست اور بالکل مشروع حکم ہے، اور جو اختلافات اس حوالے سے ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس پر یہ مشترکہ محفل کسی ایک مشترکہ ایجنڈے پر ہونا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شاہ صاحب ہم بھی کوئی آپ پر اس طرح کا سخت حکم نہیں لگا رہے اسی وجہ سے کہ جی آپ کا اس طرح کی مجلس میں شریک ہو جانا، ہم آپ کو اہل سنت سے خارج نہیں کر رہے، ہم آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا سخت حکم نہیں لگا رہے، صرف ہماری التجا یہ ہے کہ منیب الرحمان کے جو افعال جو آپ اپنی نجی محافل میں مان رہے ہیں کہ وہ افعال جو ہیں وہ مردود ہیں، قبیح ہیں، ملعون ہیں، اور ان افعال کے اوپر سخت احکام شریعت کے لاگو ہوتے ہیں، اور وہ افعال جو ہیں
وہ حسام الحرمین کو پس پش ڈالنے والی بات ہے، وہ حسام الحرمین کے احکام میں شک پیدا کرنے والی بات ہے۔ تو آپ اس طرح کے بندے کے ساتھ مل کر جو اس طرح کی مجالس میں جا رہے ہیں، ایک تو یہ سوالیہ نشان ہے، پھر اس طرح کے بندے کو آپ جو ہے وہ بڑے مجمع میں سوشل میڈیا کے اوپر امام ربانی، مرد راہ اور پتہ نہیں کیا سے کیا القابات دے رہے ہیں، اور اس کی قیادت پر اہل سنت کو آپ فخر کروا رہے ہیں کہ اہل سنت کو اس کی قیادت پر فخر ہے۔ اسی طرح اہل سنت کا سلام اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس کو اہل سنت کا مسلم بنا رہے ہیں، اور اسی طرح آپ اہل سنت کو اس بندے کا مکروز قرار دے رہے ہیں۔ شاہ جی، جس بندے کے افعال جو ہیں وہ ملعون ہوں، کہ جو بندہ دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح کر رہا ہے، شیعہ کی تعزیت کر رہا ہے، اس کو جید الممتاز عالم دین کہہ رہا ہے، اس طرح سلیمان تاثیر کے گھر والوں سے تعزیت کر رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ اپنی تفہیم المسائل کے اندر اتنی سخت عبارت لکھ رہا ہے کہ ان کی عبارات سے توہین الوہیت اور رسالت کا ایہام اور تاثر پایا جاتا تھا۔ ایہام اور تاثر، کیا اس کی بنا پر اعلیٰ حضرت نے اگلوں کو کافر قرار دے دیا اور علماء حرمین طیبین نے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر کے جملے لکھ دیے ایہام اور تاثر کی بنا پر؟ تو ایہام اور تاثر کی بات کر کے وہ عبارات جو کفر میں متعین ہیں اور طویل بعید کا بھی احتمال نہیں رکھتی، ان عبارات کو اس انداز سے ذکر کرنا، شاہ صاحب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ حسام الحرمین پر قدحن لگانا نہیں ہے؟ کیا یہ حسام الحرمین کو معاذ اللہ جلانا نہیں ہے؟ معاذ اللہ یہ کیا اس کو پسے پش ڈالنا نہیں ہے؟ شاہ صاحب آپ ابھی حسام الحرمین کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں شاہ صاحب، ایسے بندے کے ساتھ، اس کے ساتھ ملنا، اس کو اتنی عزت دینا، اس کو امام ربانی تک کہہ دینا، آپ نے تو امام ربانی مجدد الفسانی کو بھی محل غور ڈال دیا لوگوں کی نظر میں، کہ اگر اس طرح کے امام ربانی ہوتے ہیں کہ جو دیوبندیوں کی نجی محافل میں جاتے ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ اس طرح کے محبت اور مودت والے معاملات رکھتے ہیں، تو اس طرح کا بندہ اگر امام ربانی ہوتا ہے تو پچھلے امام ربانی بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ وہ ہم نے دیکھے تو نہیں، لیکن چونکہ ہم نے یہ جو موجودہ امام ربانی جن کو زیغم علیہ السلام نے امام ربانی قرار دیا ہے وہ تو ہم نے دیکھے ہیں، تو شاہ صاحب کیا عوام کو اس امام ربانی کی اقتداء پر آپ مجبور نہیں کر رہے؟ اس کو مقتدیٰ بنانے پر آپ مجبور نہیں کر رہے؟ کیا عوام ایسے بندے کی ذرا برابر بھی کیا اقتداء نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی، اس کے ان تمام افعال میں وہ اقتداء کرے گی اور اس کو حجت مانے گی اور امام ربانی کی قیادت پر فخر کرے گی کہ جی ہمارے امام ربانی تو دیوبندیوں کی نجی محفل میں جاتے رہے ہیں، تو چلو بھائی سنیو، آؤ دیوبندیوں کی یہاں شادی ہو رہی ہے، ہم شادی میں جاتے ہیں، آؤ بھائی دیوبندیوں کا یہاں پر میت ہو گیا ہے، ہم دیوبندی کے جو ہے نا جنازے میں جاتے ہیں، اس کی جا کے تعزیت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے علاقے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اگر نہیں جائیں گے تو مسائل اٹھیں گے۔ تو جس طرح منیب الرحمان صاحب چلے جاتے تھے، ہم بھی جا کر یہ معاملات کرتے ہیں، اسی طرح امام مسجد بھی کل کو اٹھ کر جو ہے وہ چلا جائے کہ یار میں جو ہے چونکہ دیوبندیوں کے گھر بھی یہاں موجود ہیں، اگر ان کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تو میرے لیے جو ہے وہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح تو ہر بندے کے لیے یہ راہ کھل جائے گی، اور شاہ صاحب معذرت کے ساتھ اس راہ کو کھولنے میں آپ جو ہیں وہ منیب الرحمان کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ بالکل آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کہ آپ کا ساتھ ہونا یہ ان کے افعال کا مؤید ہے، کہ آپ گویا کہ ان کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ امام ربانی ہیں، یہ تو ایسے بندے ہیں کہ جن کی قیادت پر اہل سنت فخر کر رہی ہے اور اہل سنت ان کی مقروض ہے، تو یہ کیسے ناجائز فعل کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے خلاف شرع فعل کر سکتے ہیں؟ تو یہ شاہ جی یہ سارا پیغام نہیں جا رہا، بالکل جا رہا ہے۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے ان تمام معاملات سے توبہ کرتے کہ جو آپ نے ان کو امام ربانی کہا، جو آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی مجالس میں شرکت کی، اور جتنے آپ نے القابات دیے ان سے آپ کو توبہ اور رجوع کرنی چاہیے تھی، اور وہ اپنا واضح موقف بیان کرنا چاہیے تھا کہ ان افعال کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، لیکن آپ نے وہ موقف بیان نہیں کیا، بلکہ آپ نے بنیان المرصوص کے اوپر سے بس اس طرح کی جو ہے وہ جس کو کہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑ کر آپ جو ہے وہ آگے تشریف لے کے گئے۔ شاہ جی یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور ہمارے اکابر بھی اسی حوالے سے جاتے رہے، اور اسی کی وضاحت مجھے چند بزرگوں نے کہا کہ آپ دے دیجئے۔ تو یقیناً جن سے شرعی اور اصولی اور کلامی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور اس کا حل وہی ہے جو شریعت مطہرہ چاہتی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی ذکر کیا، دیگر اکابر نے بھی ذکر کیا۔ میں ان تمام بزرگوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس چیز کی وضاحت کے لیے یا توجہ دلائی کہ آپ اس طرف بات کیجیے، تو بھی الحمدللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس مسئلے کو اٹھا کر سب کچھ جاننے کے باوجود جن لوگوں نے انتشار پھیلایا اور افتراق پھیلا کر نیچے اہل سنت کی عوام کو مضطرب کرنے کی اور باہم دست و گریباں کرنے کے لیے دین کے اعتبار کو
خراب کرنے کی کوشش کی. میں انہیں بھی معاف کرتا ہوں. جن بزرگوں نے اس طرف توجہ دلائی میں ان کا بے حد مشکور و ممنون ہوں. نام ان کا لیا جا سکتا ہے لیکن کسی حکمت کی بنا پر میں نام نہیں لے رہا. شاہ صاحب آپ کی دریا دلی کی میں جو ہے وہ داد دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بہت بڑے دل کے مالک ہیں کہ آپ ان لوگوں کو معاف فرما رہے ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں اور افتراق پھیلا رہے ہیں امت کے اندر، اور آپ ان کو معاف کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی بہت بڑی دریا دلی ہے. لیکن ہم نے نہ انتشار پھیلایا نہ افتراق پھیلایا. ہم نے آپ سے دست بستہ عرض کی کہ شاہ صاحب قبلہ، ہم منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے جتنی اتمام حجت تھی وہ ہم کر چکے. حضرت بالکل اخیر عمر میں آ چکے ہیں. آج یہ دنیا سے جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں. زندگی کا کسی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن حضرت تو بالکل اپنی آخری سٹیج پر ہیں. تو یہ اب بھی گفتگو نہ ہوتی، ان مسائل کو ابھی بھی ڈسکس نہ کیا جاتا تو آپ کو پتہ ہے جس طرح کی ایک طویل خاموشی ماضی سے چلی آ رہی ہے، یہی خاموشی آگے بھی چلتی اور جا کر پھر جنازے پر جھگڑا ہو رہا ہوتا کہ اس بندے کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس بندے کا جنازہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. تو اس وقت یہ تمام ابحاث بالکل فضول ہوتی اور بعد میں ہمارا مناظروں کے اندر، مباحثوں کے اندر، ٹیبل ٹاک کے اندر جب منیب الرحمان کے افعال ہمارے سامنے ہمارے خلاف حجت کے طور پر پیش کیے جاتے، اس وقت ہم اس کا رد کرتے تو وہ ہمارا رد بالکل فضول ہوتا اور اس رد کی کوئی اہمیت نہ ہوتی. اس لیے ہم نے تمام تر اتمام حجت کرنے کے بعد، جو علماء نے اتمام حجت کی، اس تمام چیزوں کے بعد ہم نے منیب الرحمان کے حوالے سے یہ قدم اٹھایا اور بالکل عوام کے سامنے دلائل کے ساتھ، بغیر کسی گالم گلوچ کے، بغیر کسی کے ذاتیات کو اچھالے، ہم نے جو ہے وہ گفتگو کی، اپنا مدعا رکھا. ہم نے اپنا موقف بالکل واضح بیان کیا اور کہا کہ منیب الرحمان کے ان افعال کو اہل سنت کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے. پھر بات جو ہی آگے چلتی گئی تو مجھے پہلی ویڈیو کے نیچے ہی یہ کمنٹس آنے لگ گئے کہ شاہ صاحب آپ منیب الرحمان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. قبلہ مظفر حسین شاہ صاحب جو زیغم الاسلام ہیں، جو کہ ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت ہیں، جو شمشیر اعلیٰ حضرت ہیں، وہ بھی تو ان کے ساتھ ہیں. تو یقیناً یہ کوئی جائز چیز ہوگی تو وہ ان کے ساتھ ہیں. تو ان کو جتنا ہو سکا میں ذاتی طور پر تو جوابات دیتا رہا. لیکن جب یہ معاملہ حد سے بڑا اور آپ کی بات یہاں پر آ کے ختم ہوئی کہ جی آپ نے ان کو امام ربانی تک کہہ دیا اور دیگر اس طرح کے بڑے بڑے القابات دیے، تو تب میں نے آپ کے اوپر کھل کر گفتگو کی اور آپ سے پھر بھی میں نے کوئی اس طرح کی نازیبا گفتگو نہیں کی جو آپ کی شایان شان نہ ہو. میں نے تمام تر دلائل کو سامنے رکھ کر آپ سے گفتگو کی. ہاں، انداز سے آپ کو جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کچھ باتیں آپ کو میری ترشی پر مبنی لگ سکتی ہیں، لیکن شاہ صاحب ہماری نیت خراب نہیں ہے، ہمارا مقصد خراب نہیں ہے، ہمارا جو مدعا ہے اس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. آپ کو ہمارے شرعی مدعا کو پورا کرنا یہ آپ پر شرعی طور پر لازم ہے کہ آپ ہمیں مطمئن کریں اور اپنا موقف واضح طور پر بیان کریں اور منیب الرحمان کے تمام افعال کا شرعی حکم بیان کر کے جن چیزوں پر اب آپ پر توبہ رجوع ہے آپ وہ بھی کریں. اور اگر آپ منیب الرحمان سے توبہ کروا سکتے ہیں تو کروائیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور دنیا کا کوئی اصول قانون نہیں ہے اور شریعت کا بھی یہ قانون نہیں ہے کہ آپ مجرم سے توبہ کروانے کے لیے چند دن اس کے ساتھ مل کر جرم کریں. ڈکیت سے آپ نے توبہ کروانی ہے، چند دن مل کر اس کے ساتھ ڈکیتی کر لو. قاتل سے توبہ کروانی ہے، چند دن مل کے ساتھ اس کے ساتھ قتل کر لو. اس طرح کی کئی اور مثالیں. تو کیا یہ کوئی دنیاوی، کیا یہ کوئی قانون ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو شریعت کا قانون کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو قانون عقلاً بھی بالکل بعید ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب آپ جو ہیں وہ منیب الرحمان کو توبہ کروانے کے لیے تو چلے ہیں، لیکن آپ ان کے شانہ بشانہ ہو کر اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں اور ساتھ پھر ان کو اتنے اتنے بڑے ٹائٹل بھی دے رہے ہیں. تو بالکل شرعاً ان کی اجازت نہیں ہے. آپ پر لازم ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کی وضاحت اس انداز سے کریں کہ شرعی طور پر آپ پر جو جو چیزیں لازم ہو رہی ہیں آپ ان تمام لوازمات کو پورا کریں اور اہل سنت کو افتراء و انتشار سے بچائیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.